Dear students, this is the second lecture of second year English and today we will discuss unit 1.2 जो कि है जिनाज़ विजन ऑफ पाकिस्तान के कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की नज़र में पाकिस्तान का विजन क्या था कि पाकिस्तान एक किस टाइप की स्टेट, किस टाइप की रियासत जो है वो बनेगी। ये एड्रेस था बेसिकली 11 अगस्त 1947 को कायद आज़म ने ये कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली में ख़ताब किया और उसके मेन पॉइंट्स जो हैं आपके एड्रेस के, आपकी स्पीच के, उसमें नंबर 1 ये था इंक्लूसिव एंड इम्पार्शियल गवर्नमेंट। इंक्लूसिव मीन्स कि जिसमें ऐसी हुकूमत होगी जिसमें तमाम तबकात, माशरे के तमाम तबकात को, तमाम सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी को शामिल किया जाएगा। इम्पार्शियल गवर्नमेंट, हुकूमत का किसी की तरफ कोई पार्शियल ट्रीटमेंट नहीं होगा। रिलीजियस फ्रीडम, रूल ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी फॉर ऑल। रूल ऑफ लॉ को मेंटेन किया जाएगा, इस्टेब्लिश किया जाएगा, एंड इक्वालिटी फॉर ऑल, और तमाम तबकात जो माशरे के हैं, जो सोसाइटी के तमाम सेगमेंट्स हैं, उसमें सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा विदाउट एनी फेवरेटिज्म, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। फिर आपने स्पीच में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली को आपने एड्रेस करते हुए स्पीच की, इसके 2 फंक्शंस आपने हाईलाइट किए। पहला फंक्शन क्या था इसका, फ्रेमिंग द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, के पाकिस्तान के लिए, मुस्तकबिल के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन या आइन बनाना। नंबर 2, सेकंड फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ये होगा कि फंक्शनिंग एज अ फुल एंड कंप्लीट सॉवरन बॉडी एज द फेडरल लेजिस्लेचर ऑफ पाकिस्तान, कि एक कंप्लीट, फुल एंड कंप्लीट सॉवरन बॉडी होगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली जो है वो एक खुद मुख्तार इदारा होगा और फेडरल लेजिस्लेचर ऑफ पाकिस्तान के तौर पर ये काम करेगा। तीसरा पॉइंट आपकी स्पीच का है कि टर्म द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान एन अनप्रेसिडेंटेड साइक्लोनिक टाइटैनिक रेवोल्यूशन। ये 2-3 वर्ड्स यूज किए कायद आज़म ने कि क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक ऐसा काम था, अनप्रेसिडेंटेड, एक ऐसी चीज जिसकी हिस्ट्री में कोई एग्जाम्पल, कोई मिसाल नहीं मिलती। साइक्लोनिक एंड टाइटैनिक, एक बहुत ही ह्यूज टास्क था ये, और ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था जिसके रिजल्ट के तौर पर मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट ने अंडर द डायनामिक लीडरशिप ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान को क्रिएट किया। Fourth point of this unit, that is Jinnah's vision of Pakistan, is the first duty of a government is to maintain law and order. आपने हाईलाइट किया अपनी स्पीच में कि एक किसी भी हुकूमत का पहला, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो ड्यूटी होती है, वो क्या है, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, कि माशरे में कानून की पासदारी करना और कानून की बालादस्ती को मेंटेन करना। नेक्स्ट पॉइंट था रिजॉल्व टू पुट डाउन ब्राइबरी एंड करप्शन, नेपोटिज्म एंड जॉबरी। ये कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो किसी भी माशरे को क्रिपल कर देते हैं, किसी भी माशरे को अपाहज बना देते हैं। इनको ख़त्म करने के लिए कायद आज़म ने अपने रिजॉल्व, अपने मजबूत इरादे का इजहार किया स्पीच में कि माशरे में ब्राइबरी, करप्शन, रिश्वत और बदनवानी जो है, नेपोटिज्म, अकरबा परवरी और जॉबरी जैसी जो लानतें हैं, इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। फिर नंबर 6 पॉइंट पे, पार्टीशन वाज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम। इसमें कायद आज़म ने हाईलाइट किया कि पार्टीशन क्यों ज़रूरी था, इंडिया का, सब कॉन्टिनेंट का पार्टीशन बिटवीन 2 इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ये क्यों ज़रूरी था। आपके ख्याल में ये जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम चल रहा था पिछले कुछ अरसे से, बिफोर 1947, तो इसका ओनली सॉल्यूशन जो है कायद आज़म की नज़र में वो ये था
کہ سب کانٹیننٹ کو دو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس میں تقسیم کر دیا جائے. پھر نمبر 7 ریزالو ٹو کنسنٹریٹ آن دا ویل بینگ آف دا میسز. پھر قائد اعظم نے اپنے اس پختہ عزم کا اظہار کیا کہ ویل بینگ آف دا میسز، عام جو لوگ ہیں، میسز ہیں، ان کی ویل بینگ کے لیے، ان کی بہتری کے لیے، ان کے لائف سٹائل کے امپرومنٹ کے لیے تمام کوششیں کی جائیں گی اور اس بات پہ فوکس کیا جائے گا. Number 8 point of this unit 1.2, that is Janazviyan of Pakistan, is emphasis on forgetting the past hostilities and giving no consideration to color, caste or creed. پرانے جو بھی ڈفرینسز تھے، ہاسٹیلیٹیز تھیں، اختلافات تھے، ان کو ختم کر دیا جائے گا، ان کو بلایا جائے گا. اینڈ گیونگ نو کنسیڈریشن ٹو کلر، کاسٹ اور کریڈ، اور کسی بھی شخص کو کلر، کاسٹ، کریڈ، ذات پات کی بنیاد پہ، رنگ، نسل، مذہب کی بنیاد پہ کوئی پرائیورٹی، کوئی پریفرنس نہیں دی جائے گی، بلکہ تمام جو سیگمنٹس آف دا سوسائٹی ہیں، تمام کمیونٹیز جو ہیں، ان کو ایکولی ٹریٹ کیا جائے گا. نمبر 9 ایکول رائٹس، پریویلیجز اینڈ اوبلیگیشنز. تمام جو سٹیزنز ہیں اس اسٹیٹ کے، چاہے ان کا ریلیجن کوئی بھی ہو، چاہے وہ کسی بھی پروونس سے بلانگ کرتے ہوں، چاہے کسی بھی سوشل اسٹیٹس سے بلانگ کرتے ہوں، ان کے رائٹس ایکول ہوں گے. پریویلیجز، ان کو تمام زندگی کی جو فیسلٹیز ہیں وہ ایکولی پرووائڈ کی جائیں گی اور ان کی ڈیوٹیز بھی سیم ہوں گی. نمبر 10 جو پوائنٹ ہائی لائٹ کیا قائد اعظم نے اپنی اسپیچ میں، دیٹ از سم تھنگ ویری ویری امپورٹنٹ. آپ نے بڑے کیٹیگوریکل انداز میں یہ اعلان کیا، You are free. You are free to go to your temples. You are free to go to mosques or to any other place of worship in the state of Pakistan. آپ نے اپنی اسپیچ میں کہا کہ تمام لوگ جو ہیں وہ آزاد ہیں، چاہے آپ کسی ٹیمپل میں جائیں، کسی مسجد میں جائیں، یا کسی بھی پلیس آف ورشپ، عبادت کرنے کی جگہ پہ جائیں. You may belong to any religion or caste or creed. چاہے کسی شخص کا تعلق کسی بھی ریلیجن سے ہو، کسی بھی ذات پات سے ہو، کسی بھی مذہب مسلک سے ہو. That has nothing to do with the business of the state. اسٹیٹ کا یہ کوئی کام، اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہوگا کہ کسی شخص کا مذہب کیا ہے، کوئی شخص کس پروونس سے بلانگ کرتا ہے، اس کا رنگ نسل کیا ہے. اسٹیٹ will treat all the citizens equally. Number 11 point of this unit 1.2, that is Janazviyan of Pakistan, was pledged to be guided by the principles of justice and fair play without any prejudice or ill will. یہ قائد اعظم نے الفاظ اپنے حوالے سے کہے کہ میں پرنسپلز آف جسٹس اینڈ فیئر پلے سے رہنمائی حاصل کروں گا، انصاف اور فیئر پلے، وداؤٹ اینی پریجوڈس اور ill will، اور کسی تعصب کے بغیر تمام سٹیزنز آف پاکستان جو ہیں ان کو ٹریٹ کیا جائے گا. سو نو ڈیئر اسٹوڈینٹس، لیٹس کم بیک ٹو دا ٹیکسٹ. دیکھتے ہیں کہ اس میں قائد اعظم نے کیا الفاظ بیان کیے. یہ آپ کی بک کا پیج 21 ہے. فرسٹ پیراگراف کے اینڈ پہ جو سینٹنس ہے، ہی اسپوک آف این انکلوسو اینڈ امپارشل گورنمنٹ، ریلیجیس فریڈم، رول آف لا اینڈ اکوالٹی فار آل. وہی جو مین پوائنٹس میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ قائد اعظم نے اپنی اسپیچ میں ہائی لائٹ کیا کہ ہم ایک انکلوسو اینڈ امپارشل گورنمنٹ بنائیں گے جس میں لوگوں کو ریلیجیس فریڈم ہوگا، رول آف لا کو مینٹین کیا جائے گا، اینڈ ایکوالٹی فار آل، اور تمام لوگوں کو برابر کے انداز میں ٹریٹ کیا جائے گا. سیکنڈ پیراگراف آن پیج 21، اس میں قائد اعظم نے ہائی لائٹ کیے کہ وٹ آر دا ٹو مین پرپزز آف مین فنکشنز ٹو بی پرفارمڈ بائی دس کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی. اس میں آپ نے کہا کہ دا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ہیز گاٹ ٹو مین فنکشنز ٹو پرفارم. دا فرسٹ از دا ویری آنرس اینڈ ریسپانسبل ٹاسک آف فریمنگ دا فیوچر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. پہلا فنکشن اس کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کا جو ہے
وہ بہت ہی آنرس اینڈ رسپانسبل، بڑا بھاری ذمہ داری ہے یہ اس کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کی، اور وہ کیا ہے کہ پاکستان کے لیے فیوچر کا آئین، فیوچر کا کانسٹیٹیوشن بنانا. اینڈ دا second of functioning as a full and complete sovereign body as the federal legislature of Pakistan. دوسرا اس کا فنکشن کیا ہوگا کہ اس نے ایک فل اینڈ کمپلیٹ ساورن باڈی، بالکل ایک آزاد اور خود مختار ادارے کے طور پر کام کرنا ہوگا ایز دا فیڈرل لیجسلیچر آف پاکستان. پھر آپ نے بتایا کہ یہ ایک بہت ہی کریشن آف پاکستان کے بارے میں آپ نے جو الفاظ یوز کیے کہ یہ کتنا بڑا ٹاسک تھا، کتنا ڈیفیکلٹ ٹاسک تھا، وٹ ور دا hardships and difficulties faced by the Muslims of the subcontinent in the creation of a new state for themselves. کہ اس کے بارے میں آپ کے الفاظ یہ ہیں کہ unprecedented cyclonic revolution، کہ یہ ایک بہت بڑا انقلاب ہے جو کہ جس کے رزلٹ کے طور پر سب کانٹیننٹ کے مسلمز کو ایک آزاد خود مختار وطن ملا ہے. پھر پیج نمبر 22 آپ کی بک کا جو ہے، اس میں آپ نے فرمایا کہ the first observation that I would like to make is this: you will no doubt agree with me that the first duty of a government is to maintain law and order so that the life, property and religious beliefs of its subjects are fully protected by the state. اس میں کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو گائیڈ کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا کہ کسی بھی گورنمنٹ کا جو فرسٹ اینڈ فور موسٹ ڈیوٹی ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ دیٹ از ٹو مینٹین لا اینڈ آرڈر، وہ ملک میں امن و امان کو قائم رکھنا تاکہ لوگ جو ہیں سو دیٹ دا لائف، پراپرٹی اینڈ ریلیجیس بلیفس آف اٹس سبجیکٹس آر فلی، تاکہ لوگوں کی زندگی، لوگوں کی پراپرٹی اور لوگوں کے جو مذہبی عقائد ہیں آر فلی پروٹیکٹڈ بائی دا اسٹیٹ، اسٹیٹ ان کی پروٹیکشن کی ذمہ دار ہوتی ہے. پھر تھرڈ پیراگراف آن پیج 22 پہ قائد اعظم نے فرمایا the second thing that occurs to me is this: one of the biggest curses from which India is suffering, I do not say that other countries are free from it, but I think our condition is much worse, is bribery and corruption. اس میں آپ نے ہائی لائٹ کیا کہ ہمارا جو ملک ہے جو بننے جا رہا ہے، اس میں برائبری اینڈ کرپشن کی ایک کرس ہے، لعنت ہے، رشوت کی اور بدعنوانی کی، اس کے ساتھ ہمیں ٹیکل کرنا پڑے گا. دیٹ ریئلی از اے پوائزن. تو یاد رکھیے کہ اس میں برائبری اینڈ کرپشن کے لیے قائد اعظم نے دو لفظ یوز کیے کہ اٹ از اے کرس اینڈ اٹ از اے پوائزن. یہ ایک لعنت ہے اور یہ ایک زہر ہے کسی بھی معاشرے کے لیے. پھر آپ نے دو اور باتوں کا ذکر کیا اور اس کے بارے میں آپ نے دیٹ از نیپوٹزم اینڈ جابری. اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ the next thing that strikes me is this: here again it is a legacy which has been passed on to us, along with many other things, good and bad, has arrived this great evil, the evil of nepotism and jobbery. اس میں آپ نے بتایا کہ ہمیں ایک وراثت میں اس نیولی بورن اسٹیٹ آف پاکستان کو جو چیزیں، جو لیگیسی جو وراثت میں ملی وہ کیا تھا؟ ایول آف نیپوٹزم اینڈ جابری. نیپوٹزم اقربا پربری ہوتی ہے، یعنی اپنے ریلیٹیوز کو، اپنے فرینڈس کے ساتھ کو فیور کرنا ایٹ دا کاسٹ آف دا ویلفیئر آف ادر پیپل. تو اس کو بھی ہینڈل کرنے کے بارے میں آپ نے گائیڈ کیا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو. آئی وانٹ ٹو میک اٹ کوائٹ کلیئر that I shall never tolerate any kind of jobbery, nepotism or any influence directly or indirectly brought to bear upon me. تو آپ نے بڑے واضح الفاظ میں اپنے ایک سالڈ ریزولوشن کا اظہار کیا، اپنے ڈٹرمینیشن کا، ایک پختہ ارادے کا اظہار کیا کہ میں کبھی بھی ان یہ جو ایولز ہیں، جابری ہے، نیپوٹزم ہے، یا کسی بھی قسم کا انفلوئنس ہے یا فیوریٹزم ہے، اس کو میں بالکل ٹالریٹ
نہیں کروں گا ایٹ اینی کاسٹ. پھر آپ نے بتایا کہ کریشن آف پاکستان کیوں ضروری تھا. کس مقصد کے لیے سب کانٹیننٹ کے مسلم جو ہیں وہ ایک ایفرٹ کرتے رہے فار ڈیکیڈس، اور جس کے رزلٹ کے طور پر پاکستان وجود میں آیا. اس میں آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ اس کی فیور میں نہیں تھے، پنجاب اور بنگال کی تقسیم کی فیور میں نہیں تھے. تو پھر آپ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ چونکہ ان اسپائٹ آف آل دا ڈفرینسز اور ڈس ایگریمنٹس ریگارڈنگ دس ایشو، اب چونکہ یہ ہو چکا ہے تو ہمیں اس کو فالو کرنا پڑے گا. اب یہ ہم سب کے لیے فائنل اور بائنڈنگ ہے. پھر انڈیا کی تقسیم کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اٹ واز دی اونلی سولوشن آف انڈیاز کانسٹیٹیوشنل پرابلم. پاکستان انڈیا کا جو یونائٹیڈ انڈیا کا جو کانسٹیٹیوشنل کرائسس چلا آ رہا تھا پچھلے کئی ڈیکیڈ سے، اس کا ایک ہی سلوشن یہ تھا اکارڈنگ ٹو قائد اعظم، جو کہ آپ نے اسپیچ میں ڈسکرائب کیا، ڈسکس کیا، کہ ڈویژن آف پارٹیشن آف انڈیا. اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ ان اوائڈیبل تھا. Any idea of a united India would never have worked, and in my judgment, it would have led us to terrific disaster. تو یہ آپ نے کہا کہ اگر یہ انڈیا کو ڈیوائڈ نہ کیا جاتا، یونائٹیڈ انڈیا رہتا، تو یہ کبھی بھی تجربہ سکسیسفل نہ ہوتا، بلکہ اس کا رزلٹ ایک ٹیریفک ڈیزاسٹر کی صورت میں نکلتا، ایک بہت بڑی تباہی کی صورت میں سامنے آتا. نیکسٹ پوائنٹ، نیکسٹ پیر آپ نے فرمایا، یہ پیج 23 کا پہلے پیراگراف کا مڈ ہے. We should wholly and solely concentrate on the well-being of the people and especially of the masses and the poor. پھر آپ نے جو ایک آپ کے سامنے ایک روڈ میپ تھا، جو آئیڈیل تھا، جو منزل تھی، جو ڈیسٹینیشن تھی، جو مقصد تھا جس کی خاطر سب کانٹیننٹ کے مسلمز نے اتنی زیادہ سیکریفائس دی، اتنی زیادہ اسٹرگل کی، اور وہ آپ نے فرمایا کہ ہم کانسنٹریٹ کریں گے، اپنی تمام انرجیز جو ہیں اس کو فوکس کریں گے فار دا ویلفیئر، فار دی امپروومنٹ، فار دا ویل بینگ آف دا پیپل، اور خاص طور پر میسز اینڈ دا پور، جو عام لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، ان کی زندگیوں میں بہتری لانے کے لیے ایفرٹس کیے جائیں گے. نیکسٹ آپ نے کہا کہ نو میٹر وٹ ریلیشنز ہی ہیڈ ود یو ان دا پاسٹ، نو میٹر وٹ از ہز کلر، کاسٹ اور کریڈ، is first, second and last a citizen of this state with equal rights, privileges and obligations. یہ اسٹیٹ کا اپنے سٹیزنز کے ساتھ کیا تعلق ہوگا، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ کسی کا تمام سٹیزنز کو ایکول رائٹس ملیں گے، ایکول پریویلیجز، ایکول فیسلٹیز ملیں گی، اور ان کی ایکول اوبلیگیشنز یا ڈیوٹیز ہوں گی. There will be no end to the progress you will make. اور اگر اس بات کو انشور کیا جائے گا کہ تمام سٹیزنز کے ساتھ ایکولی ٹریٹ کیا جائے، تو there will be no end to the progress you will make. تو پاکستان ایک بہت ہی پروگریسڈ اور ڈیولپڈ اسٹیٹ بن جائے گا. پھر جو بہت ہی امپورٹنٹ بات آپ نے کی، جو کہ آج ہم لوگوں کے لیے سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے، آپ نے فرمایا کہ یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلز، یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسکس اور ٹو اینی ادر پلیس آف ورشپ ان دس اسٹیٹ آف پاکستان. یو may belong to any religion or caste or creed that has nothing to do with the business of the state. آپ کسی بھی پلیس آف ورشپ میں جائیں، مسجد میں جائیں، مندر میں جائیں، کسی بھی مذہب سے، کسی بھی ذات پات سے، کسی بھی فرقے سے آپ کا تعلق ہو، دیٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا بزنس آف دا اسٹیٹ. اسٹیٹ کا اس کے ساتھ کوئی کسی قسم کا لینا دینا نہیں ہوگا. اینڈ پہ اپنی اسپیچ کو کنکلوڈ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ آئی شیل آلویز بی گائیڈیڈ بائی، یہ پیج 24 کا لاسٹ پیراگراف ہے. آئی شیل بی guided by the principles of justice and fair play without any
as is put in the political language, prejudice or ill will, in other words partiality or favoritism. اپنی ذات کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ میں کسی قسم کا ill will یا prejudice کسی کے بارے میں نہیں رکھوں گا اور جسٹس اور فیئر پلے کے اصولوں کو میں فالو کروں گا. My guiding principle will be justice and complete impartiality, اور یہی اصول جو ہیں اس سے میں رہنمائی حاصل کروں گا. That is justice and complete impartiality, انصاف کے ساتھ اور کسی کے ساتھ کوئی بھی پارشل ایٹیٹیوڈ رکھے بغیر. نیکسٹ ہے ڈیئر اسٹوڈینٹس اس کی اس لیسن کی ایکسرسائز میں چند کوشچنز ہیں. اس کو یہ کچھ اسپیسیمن آنسرز میں نے آپ کو دیے ہیں. یو مے ٹیک سم گائیڈنس فرام دیز آنسرز. یہ نہیں ہے کہ ان کو کریم کرنا ہے, ان کو رٹا لگا لینا ہے, بٹ آپ سمجھیں گے کہ ہاؤ ٹو آنسر اے کوشچن. تو پہلا کوشچن اس میں یہ ہے کہ وین اینڈ ویئر ڈڈ جناح ڈیلیور ہز اسپیچ. تو آنسر اس کا یہ ہے کہ جناح ڈیلیورڈ ہز اسپیچ ٹو دا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آن August 11, 1947. Second question, what two functions of the Constituent Assembly did Muhammad Ali Jinnah refer to in the beginning of his speech? اپنی اسپیچ کے سٹارٹ میں آپ نے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے کون سے دو فنکشنز کے بارے میں بتایا. تو آنسر اس کا یہ بنے گا کہ the two functions of the Constituent Assembly according to Mr. Jinnah were to frame the future constitution of Pakistan and to function as a full and complete sovereign body as the federal legislature of Pakistan. پہلا فنکشن کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کا کیا ہوگا کہ پاکستان کے لیے ایک مستقبل کا ایک آئین یا کانسٹیٹیوشن بنانا, اور نمبر 2 ایک فل اینڈ کمپلیٹ ساورن باڈی, بالکل ایک آزاد اور خود مختار ادارے کے طور پر کام کرنا ایز دا فیڈرل لیجسلیچر آف پاکستان. نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ وچ لیگیسی ڈز محمد علی جناح ریفر ٹو ان ہز اسپیچ. قائد اعظم نے کس لیگیسی کس ورثے کا ذکر کیا اپنی تقریر میں. تو چند ایک ایولز تھے, پرابلمس تھے جن کو آپ نے ذکر کیا کہ یہ ہمیں وراثت میں ملے ہیں. دی ایول آف نیپوٹزم اینڈ جابری از دا لیگیسی مسٹر جناح ریفر ٹو that had been passed on to the newly created state of Pakistan and he resolved to eliminate it. تو آپ نے کہا کہ یہ نیپوٹزم اینڈ جابری, یہ کرپشن ہے اور نیپوٹزم ہے, اقربا پروری ہے, یہ اس طرح کے مسائل ہیں جو کہ پاکستان کو وراثت میں ملے ہیں. اینڈ ہی ریزالوڈ ٹو ایلیمینیٹ اٹ, اور آپ نے اپنے اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ ان مسائل کو ایلیمینیٹ کر دیا جائے گا. کوشچن نمبر 4 ہے وٹ آر دا قائد ویوز اباؤٹ دا ڈویژن آف انڈیا. انڈیا کی تقسیم کے بارے میں قائد اعظم کے ویوز کیا تھے. دا قائد واز آف دا ویو دیٹ اٹ واز unavoidable. اباؤٹ دا پارٹیشن آف انڈیا, ڈویژن آف انڈیا, قائد اعظم نے کہا کہ یہ ایک unavoidable چیز تھی, یعنی ایسی چیز تھی جس سے اوائڈ, جس سے بچا نہیں جا سکتا تھا. اینڈ واز دی اونلی سولوشن ٹو انڈیاز سولوشن آف انڈیاز کانسٹیٹیوشن پرابلم. اور یہ انڈیا کا جو کانسٹیٹیوشنل پرابلم چلا آ رہا تھا کئی ڈیکیڈز سے, اس کا یہ واحد حل تھا کہ انڈیا کو ڈیوائڈ کر دیا جائے. اینڈ اینی آئیڈیا آف یونائٹیڈ انڈیا کوڈ نیور ہیو ورکڈ اینڈ اٹ وڈ ہیو لیڈ ٹو اے ٹیریفک ڈیزاسٹر. آپ نے کہا کہ اگر اس کے علاوہ کوئی اس کا سلوشن دیا جاتا تو کبھی بھی سکسیزفل نہ ہوتا اور ایک یہ ٹیریفک ڈیزاسٹر کی صورت میں سامنے آتا, ایک بہت بڑی تباہی کی صورت میں سامنے آتا. نیکسٹ کوشچن وٹ ڈز ہی سے اباؤٹ دا مائنورٹیز. مائنورٹیز کے بارے میں آپ کے ویوز کیا تھے. ہی ہیڈ ویری کلیئر ویوز اباؤٹ دا ایکول رائٹس آف مائنورٹیز وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن. آپ کا بہت کلیئر کٹ ویو تھا کہ تمام مائنورٹیز کو ایکول رائٹس دیے جائیں گے کسی ڈسکریمنیشن کی, کسی امتیازی سلوک کے بغیر. دیٹس وائی ہی ویری کیٹیگوریکلی سیڈ that everybody had the right to go to any place of worship. آپ نے کہا کہ ہر بندے کو آزادی ہے کہ جس بھی اپنی عبادت کرنے کی جگہ میں جانا چاہے جا سکتا ہے. and the state would have nothing to do with anybody's religion, caste or creed. اور اسٹیٹ کا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا کہ کسی بندے کا ریلیجن کیا ہے, کاسٹ کیا ہے, کریڈ کیا ہے, بلکہ اسٹیٹ تمام لوگوں کو ایکول انداز میں ٹریٹ کرے گی. نیکسٹ لینگویج اسٹڈی ہے آپ کے پیج 27 پہ, جو یونٹ 1.2 کی ایکسرسائز میں ہے. لینگویج اسٹڈی میں دو چیزیں ہیں. پہلا نون فریز ہے,
नाउन फ्रेज समझने से पहले यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अ फ्रेज. फ्रेज क्या है? फ्रेज बेसिकली एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका मीनिंग इनकम्प्लीट होता है, और नाउन फ्रेज उस फ्रेज को कहते हैं जो नाउन का रोल प्ले करता है. तो एग्जाम्पल इसकी नीचे दो दी हुई हैं. द लिटिल गर्ल रैन आउटसाइड टू प्ले. इस सेंटेंस में द लिटिल गर्ल ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है और ये यहाँ पे नाउन फ्रेज भी कहलाएगा, क्योंकि ये तीन वर्ड्स जो हैं ये एक नाउन का रोल प्ले कर रहे हैं. सेकंड सेंटेंस, बिग डॉग्स फ्राइटन मी. तो इस सेंटेंस में बिग डॉग्स इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है और ये दो लफ्ज एक नाउन के तौर पर काम कर रहे हैं इस सेंटेंस में, तो इसको नाउन फ्रेज बोला जाएगा. ही गेव हिम अ बिग स्वीट पीस ऑफ केक. तो इस सेंटेंस में अ बिग स्वीट पीस ऑफ केक जो है ये इस सेंटेंस में नाउन फ्रेज कहलाएगा. ये सेंटेंस, क्योंकि ये 4-5 अल्फाज का जो ग्रुप है ये एक नाउन के तौर पर रोल प्ले कर रहा है इस सेंटेंस में. नेक्स्ट है जी नाउन क्लॉज. नाउन क्लॉज समझने के से पहले यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अ क्लॉज. क्लॉज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट होता है. तो नाउन क्लॉज उस क्लॉज को बोला जाएगा जो एक नाउन या प्रोनाउन का रोल प्ले करता है किसी सेंटेंस में. तो एग्जांपल इसके नीचे मैंने ये तीन दी हुई हैं. नंबर 1, व्हाट यू डिड वाज क्वाइट अनफॉरगिवेबल. आपने जो काम किया वो काबिल माफ़ी नहीं था. तो व्हाट यू डिड, ये तीन वर्ड्स जो हैं ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट भी है और ये तीन वर्ड्स एक नाउन का रोल प्ले कर रहे हैं और इसको यहाँ पे बोला जाएगा नाउन क्लॉज. I cannot agree with what you are saying. तो with what you are saying ये इस सेंटेंस में नाउन क्लॉज है. He can do whatever he likes. तो whatever he likes इसमें जो है ये नाउन क्लॉज है. ओके, गुड लक.